इतनी वाज़ेह तौहीन कि कितना गंदा लफ्ज माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कंजर और डाकू का एक मलऊन ने बोला, तो चाहिए तो यह था कि हर आस्ताने पर सदाकते सिद्दीक़ अकबर के जलसे होते। क्या इनका हजरत सिद्दीक़ अकबर से कोई ताल्लुक नहीं? क्या हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस उम्मत पे कोई एहसान नहीं? हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ये फरमाते हैं कि जब ज़ी कस्सा की तरफ निकला था काफिला और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे जंग में, तो कहा इला अयना या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन आप कहां जा रहे हो? तो आपने फरमाया मैं भी दूसरों की तरह जिहाद में जा रहा हूं। तो आपने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह कहा लइन फुजिना बिका लम यकुन लिल इस्लाम निजामुन अबदा, कि जिहाद में कोई पता नहीं होता कौन कौन शहीद हो जाएगा, अगर आप शहीद हो गए तो इस्लाम का निजाम तो आज ही खत्म हो जाएगा, ना दूसरी खिलाफत, ना तीसरी, ना चौथी, वहय ना आए और बंदा सीधे रास्ते पे जाए। ये पहला मरहला है सिद्दीक़ अकबर, तुम अगर चल के दिखाओगे तो पिछले खलीफे भी चल लेंगे। पहले तो वहय आती थी तो वो तो नबूवत का मकाम था। अगर आज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद माह बाद आप भी शहीद हो गए तो अमीरुल मोमिनीन ये दीन तो आज ही खत्म हो जाएगा। ला यकूनु लिल इस्लामी निजामुन अबदा। तो इतने बड़े जिस जात के एहसान हैं आज उनकी कोई हैसियत ही नहीं समझी जा रही। यानी इतनी बड़ी तौहीन हुई, किसने FIR कटवाई, किसने इतने इजलास किए, कौन उठा? और हमारे शर्म दिलाने पर अगर बाज ने करारदादें मंजूर की या कुछ किया, लेकिन उनके दरगाहों के जलसों से तो वाज़ेह हो रहा है कि वो इस मारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे। और फिर ये जो लौंडा जिसके बारे में दे रहे हैं, इससे तो बड़े बड़े मुजरिम उनके लीडरों में हैं जिनके साथ ये जफियां डाल के बैठ रहे हैं। क्या इन्हें हर बात हमने कान में डालनी है कि ये जो शहनशाह नकवी है इसने तौहीन नबूवत की है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबियों से भी अफजल हैं। अब ये इतने बच्चे हैं कि इनको मकामे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से हमने तवज्जो दिलाई तो वो तो नाम ले रहे हैं, और जो अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, रिसालत की तौहीन कर रहे हैं, उनसे ये दोस्ती बना के बैठे हुए। तो इस बुनियाद पर आज के हमने जो बयान किया बड़ी सोच के बाद कि ये गैर महसूस तरीके से रिफज दाखिल हो रहा है अहले सुन्नत में, गैर मरी तरीके से नजर नहीं आ रहा, लेकिन रिफ्ज की टाफियों के ऊपर अहले सुन्नत, रिफ्ज के जहर के ऊपर अहले सुन्नत की मिठास लगा के टाफियां बेची जा रही हैं। तो हमने कहा कि इन वारदातियों की वारदात दूर करें और जो बड़े लोग हैं, जो पेटेंट सैयद हैं और मोतबर हैं, उनके जरिए से इनको कुछ समझाएं। इस वास्ते हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला आपकी तसनीफ से यह हवाला दिया गया और उसके लिहाज से फिर आगे वजाहत की गई। इसमें चंद बातें वो सवालात में भी मैंने देखी, फिर वो उधर आऊंगा, इस इबारत के लिहाज से बड़ी काबिल गौर हैं। और ये भी हमारी तहरीक है कि आज हर जगह तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, वरना इस किताब ने तो माज़अल्लाह दफन ही हो जाना था। इसके एक एक जुमले में सुन्नियत है। और मैं ये इरादा कर रहा हूं कि अब जो हमारा कोर्स होगा ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल अक़ायद, तो अक़ायद में ये पूरी किताब भी पढ़ाई जाए। तो इस सिलसिला के अंदर वो इबारत आज तक मेरे बार बार कहने के बावजूद कोई भी उसको अपने लफ्जों में सवाल जवाब की शक्ल में बयान नहीं कर सका, और जो भी थोड़ा सा निकला है धड़ल गिर गया। हटा के वैसे तो बयान करना नहीं, पीर साहब ने जवाब में बयान किया, जवाब के अंदर, तो इसे जवाब बनाना है, रद्द करना है।
کس کا؟ روافض کا، کیونکہ وہ دلیل وہ ہے جس کی وجہ سے داؤ پہ لگ رہی ہے پوری ملت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا مسئلہ ہے، آپ کی خلافت اور امامت اور قرآن کے مستند ہونے کا مسئلہ ہے، پورے دین کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں سوال سنو، اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے، سب سے پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کسے فریق مخالف کہہ رہے ہیں؟ کہ آج والے بھی انہیں مخالف مان رہے ہیں؟ اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے۔ اتنی بات ہمارے نزدیک بھی ہے، ہم آیت تطہیر بھی مانتے ہیں، ان کے پاک گروہ کو پاک بھی مانتے ہیں۔ اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا، ایک تو اس لفظ کو ہائی لائٹ رکھے ذہن میں کہ یہاں آگے جو جواب آئے گا اس میں سیدہ پاک کا نام ماخوذ ہوگا، کیونکہ جو بات سوال میں ہو وہ جواب میں بھی وہی ہوتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر کوئی کہتا ہے کیا زید آیا ہے تو جواب میں جب کہتے ہو آیا ہے تو کیا مطلب ہے؟ خالد آیا ہے، زید آیا ہے، کہ جو سوال میں ہے وہی جواب میں ہے، اگرچہ جواب میں یہ نہ بولے زید لیکن سوال میں جو زید ہے۔ اب یہاں پر سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تذکرہ موجود ہے، کس میں؟ مخالفین کی دلیل میں، اور وہ کس طرح ہے؟ لہذا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے وقت، دوسری چیز لفظ دعویٰ پہ غور کرنا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ تو صرف مشورہ کرنے گئی تھی، تشریف لے گئی تھی، لفظ دعویٰ پیش کر کے دلیل کا جواب دیا گیا ہے، اور دعویٰ عام بندہ بھی دلیل کے بغیر نہیں کرتا۔ چیز ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اجتہاد والے مسئلے کے لیے میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جا رہا ہوں کہ دعویٰ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور اس کی ان کے ذہن میں دلیل ہی کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کیا انہوں نے دلیل کی وجہ سے، جس دلیل میں وہ اجتہاد کر کے اسے دلیل بنائے ہوئے تھیں، اور نفس الامر میں دلیل نہیں تھی، جس کو آگے پھر مختلف لفظوں سے امت میں بیان کیا جاتا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلا جواب جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا آئے گا وہ ساری بات عام معصوموں کے بارے میں نہیں، سیدہ کے بارے میں ہے، اور پھر سیدہ کے بارے میں یوں نہیں کہ انہوں نے سوال کیا، یعنی یہ بھی ایک وضاحت ہے۔ ایک ہے اردو میں سوال کا مطلب، ایک ہے عربی میں سوال کا مطلب، اور ایک ہے دونوں کا مشترکہ۔ کیا ایک ہوتا ہے سوال کرنا جی یہ مسئلہ کس طرح ہے، ایک ہوتا ہے سوال کرنا مانگنا، جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل کہ منگتا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے دروازے پر۔ اب یہ نہیں کہ وہ مسئلہ سمجھنا چاہتا، وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے۔ عربی میں بھی یہ دونوں باتیں آتی ہیں، یعنی مسئلہ اور پھر حق مانگنا۔ تو یہاں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے بعض کتابوں میں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے کہ انہوں نے سوال کیا، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے مسئلہ پوچھا، یہ مطلب تھا کہ انہوں نے اپنا حق جسے سمجھا ہوا تھا وہ حق مانگا۔ اس واسطے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں لفظ دعویٰ مخالفین کی دلیل میں بھی ذکر کیا کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہ شیعوں کی دلیل ہے، اس کا پیر صاحب نے جواب دینا ہے۔
یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح ایک جنرل اعتراض ہوتا ہے تو ضمنی سا کوئی اعتراض کر کے جواب دیا. یہ کیوں ضروری سمجھا پیر صاحب نے کہ اس دلیل کے رد پر پورے دین کا تحفظ وہ موقوف ہے. کہ یعنی یہ کیوں فدق والی بات وہ کرتے ہیں, فدق والی بات سے ان کا مقصد کیا ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ آل کوئی مال وہ واپس لینا چاہتے ہیں, ان کا مقصد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ خلافت کے لحاظ سے نااہل ثابت کرنا ہے. اس واسطے میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ سوال کے اندر یہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ 386 صفحہ ہے شرح مواقف کا, اور یہ میر سید شریف سند کی شرح ہے. متن شرح دونوں کو اکٹھا پڑھ رہا ہوں کہ کلام الشیعہ فی اثبات امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدور علی امور, کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کے لیے جو شیعہ کا کلام ہے وہ چند امور پر مشتمل ہے. ان میں چوتھا کیا ہے, کیوں نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ان کے نزدیک معاذ اللہ, کہتے رابعہا نفی اہلیت الامامت عن ابی بکر, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت یعنی خلافت کی نفی کرنا کئی وجوہ سے. اہلیت کی نفی, کہ پہلے تو کیا وہ تو چوتھے بھی نہیں ہو سکتے تھے معاذ اللہ. اہلیت کی نفی لوجوہ, الاول پہلی وجہ انہو کان ظالما معاذ اللہ. یہ جو چینل پہ وہ بھونکی یہ ان کا مذہب ہے. انہو کان ظالما وقال تعالی لا ینال عہد الظالمین, سغرا کبرا سے کہ وہ ظالم تھی اور جو ظالم وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جس طرح کی آیت میں ہے. لہذا ان میں تو معاذ اللہ خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی معاذ اللہ. یہ ان کا کفریہ قول ہے. اب یہ کہ ظالم کیسے ہیں, کہتے ہیں فمانا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ ارثہا لفدق, خلافت کیوں نہیں کہ معاذ اللہ ظالم تھے, ظالم کیوں ہیں کہ فدق نہیں دیا تھا. یہ ہے کہ سوال میں عام سوال نہیں جس کا رد کر رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, اس پر پورے دین کا مدار ہے. اور آج خدا کی قسم اس وقت کے زندہ لوگوں میں سے اگر کسی نے یہ جواب کبھی دیا ہوتا تو وہ میرے ساتھ بالکل نہ الجھتے, لیکن اتنا بڑا محاذ انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ ان باتوں کی ضرورت نہیں, اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, یہ باتیں عوام میں لانے والی نہیں ہیں. وہ عوام میں کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم ہے خلیفہ, اور ہمیں روک رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا بنا کہ محافظ کو تو تم کھینچ رہے ہو اور چوروں کو تم کھلی چھٹی دے رہے ہو. تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واسطے ضروری سمجھا کہ اس اعتراض کا جواب دیا جائے, اور یعنی اس اعتراض پر مرتب ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نفی, اور اس سے حملہ ہے قرآن پر کہ جو خلیفہ خود ظالم تھا اس نے معاذ اللہ قرآن میں کتنے گھپلے کیے ہوں گے, تو اس بنیاد پر قرآن ہی صحیح نہیں. تو یہ چین ہے ان کے حملے کی. یعنی بلا وجہ نہ تڑپے تھے پیر صاحب اور نہ میں تڑپ رہا ہوں, یہ پورے دین کی رکھوالی کی بات ہے. اس کے اندر یعنی یہ سارے موضوع کیسے اکٹھے ہو گئے کہ خلافت پر جو رد کر رہے ہیں دلیل فدق کو بنا رہے ہیں, اور فدق میں ظلم کیسے ثابت کر رہے ہیں, سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ قرار دے کے معصومہ کیسے بنا رہے ہیں آیت تطہیر کی وجہ سے. تو یہ سارے موضوع اس لحاظ سے اکٹھے ہو گئے. تو معصومہ ان کے نزدیک تو خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی. اب یہاں وہ لکھا ہوا بھی اعتراض کہ تم نے نفی جو ہے وہ تو کرنی ہے معصومہ کہ نبی نہیں ہیں, اور آگے ذکر خطا اجتہادی کا کر رہے ہو. خطا اجتہادی جب نبی بھی کر سکتے ہیں تو فرق کیسے ظاہر ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بات کر رہے ہیں روافظ سے, اور روافظ کے نزدیک معصوم خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک تو معصوم کر سکتا ہے,
لیکن جن کا رد کرنا ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم یہ فرق واضح کر رہے ہیں کہ وہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا